Assalamualaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3 की एपिसोड नंबर 17। क्या होगा आज की एपिसोड में और कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला है यारम सरदार शाह? मायरा यल्दरम के ऊपर कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं इस स्टोरी में? सच मानो तो अब मेरा दिल करता है मायरा ना दो चार थप्पड़ टिका टिका के टिका दे। अब यारम को बहुत हो गई, यारम की मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अब तो मायरा ने कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे दिया है यारम को। अब मायरा को चाहिए कि थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल करे। क्या कहते हैं आप लोग? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। लेकिन मैं तो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि मायरा अब अपने लिए स्टैंड ले और मज़ीद डिग्रेड ना करे अपने आप को। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलें बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ और देखते हैं आज की एपिसोड में क्या क्या रिवील होता है और मायरा अपने लिए कुछ कर पाती है कि नहीं। मेरी मोहब्बत तो सिर्फ़ और सिर्फ मीरा थी, जिसे मैंने अपने दिल अपनी रूह से चाहा, पूरी तरह टूट कर सिर्फ उसी से मोहब्बत की थी और आइंदा भी उसी से करूँगा। लेकिन जिस दिन तुमने इस घर की दहलीज पार की, उस दिन से तुम मेरे लिए सिर्फ एक बांदी बन जाओगी। समझी तुम? सिर्फ दिल बहलाने का सामान, जिससे दिल तो बहलाया जा सकता है मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। माहिरा ही जानती थी उसकी बातों ने माहिरा के दिल का क्या हाल किया, उसे कैसे लहूलुहान किया। तो तुम भी निकले ना एक पस्त जहनियत के मर्द, या यूँ कहा जाए कि हवस परस्त मर्द, जिसे सिर्फ जिस्मों से मोहब्बत है। क्यों, सही कहा ना मैंने? यारम सरदार शाह। माहिरा की बात यारम को कोड़े की तरह लगी, जिस पर वो बिलबिला उठा और माहिरा को बालों से खींचकर अपने मुकाबिल किया। बहुत ज़ुबान नहीं चलने लगी मेरे आगे। पहले तो मेरे इर्द गिर्द मनलाती थी, मुझसे मोहब्बत के दम फटती थी। अब क्या हुआ? ख़त्म हो गई आशिकी? अब तंज करने पर आ गई? उसके तंजिया लहजे पर वो तमस्खुराना अंदाज में मुस्कुराई। तुम मेरे लिए क्या थे, क्या नहीं जानते तुम। बल्कि यूँ कहा जाए तो ठीक होगा कि तुमने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज बना कर रखा, ताकि मैं दोस्त न बना सकूं, यहाँ तक कि किसी को पसंद भी ना कर सकूं। सिर्फ तुम तक महदूद रहूं, तुम तक महदूद रह जाऊं। और पहले तो मैं यही मानती थी कि तुम मेरी मोहब्बत थे, जिसके लिए एहतराम वाजिब था। मगर अब तुम मेरे लिए सिर्फ ऐसे संदिल, बेरहम और जाबिर इंसान बन गए हो, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे कठपुतली की तरह नचाता है और मुझे नोचना जानता है। वो भी किसके लिए? अपनी नाकाम मोहब्बत के लिए। इसलिए अब यारम सरदार शाह, तुम्हारी इज़्ज़त मेरी नज़र में दो कौड़ी की भी नहीं। जो अपनी इज़्ज़त को इज़्ज़त ना दे सके और अपना बदला एक लड़की से ले, तो फिर तुम पर। माहिरा की बात ख़त्म होते ही यारम ने उसके लबों को अपनी दस्तरस में लिया और उस पर अपने गुस्से की शिद्दत लुटाने लगा। माहिरा ने उसे पीछे करना चाहा तो यारम ने उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिए। माहिरा तकलीफ़ से बिलबिला उठी, मगर यारम ने उस पर रहम ना खाया, बल्कि उसकी सांसें तंग कर दी। माहिरा के हवास सुन हो चुके थे। इससे पहले कि वो गिरती, यारम पीछे हटा। वो खांसती हुई नीचे बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दूसरे हाथ से होठों को रगड़ते खून साफ किया और रगड़ती गई, ताकि उस बेरहम का लिम्स मिटा सके। मेरा लिम्स बिठाने की कोशिश अच्छी थी, लेकिन तब क्या करोगी जब हर बार की तरह तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम्हारी रूह में सरायत करूँगा। आई एम डैम श्योर तड़पोगी तुम। उसकी मुस्कुराहट से इस वक्त माहिरा को कराहियत महसूस हुई।
یو نو واٹ یارم، تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے تم جیسے پتھر دل سے محبت کی، جو محبت کے میم سے بھی واقف نہیں، جو سمجھتا ہے بستر پر اچھے ہونے سے وہ عورت کو اپنا غلام بنا لے گا۔ تمہارے نام میں میں نے اپنی پوری زندگی کر دی، اپنے ماں باپ کو دھوکے میں رکھا کہ میں خوش ہوں، تمہارے ساتھ اپنی آنی کو دغا دیا کہ تم میرے ساتھ بالکل صحیح ہو، مجھے خوش رکھتے ہو، مگر ان کو کیا پتا تم کتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ اپنوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تو تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہے میرے سو کالڈ شوہر، تم جو اپنے آپ کو مرد سمجھنے کی غلطی کر رہے ہو۔ نہیں آرام سردار شاہ، اس نے دانت پیس کر کہا، بٹ یو آر ہائیلی مسٹیکن، مرد وہ نہیں جو بستر پر اچھا ہو، مرد وہ ہے جو اپنی عورت کو تحفظ فراہم کرے جو تم مجھے نہ کر سکے۔ ارے تم تو لوگوں کو وہ وجہ دیتے ہو مجھ پر ہنسنے کی، بلکہ مجھے ہی مذاق بنا کر رکھ دیتے ہو اپنے دوستوں کے سامنے۔ اب دم ہے تو ایک سچے مرد کی طرح میرے ساتھ زندگی گزار کر دکھاؤ تاکہ میں بھی کھل کر جی سکوں۔ تمہارے ساتھ گھٹن زدہ زندگی گزار کر عاجز آ چکی ہوں میں۔ وہ ایک دم اپنے دماغ کی پھٹتی نسوں کو محسوس کرتے چٹک اٹھی تھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اسے نہیں رہنا تھا اسے اس کی طرح کی قید میں۔ یارم کو ماہرہ کی باتوں نے سر تا پیر جھلسا دیا تھا۔ اس نے یارم کو اس کا ایسا رخ دکھایا تھا جس میں اس کی شکل نہایت کراہیت آمیز تھی، جو یارم برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کمرے سے باہر جاتی ماہرہ کو کمر سے پکڑ کر اندر کھینچا اور کمرہ لاک کرتے اسے بیڈ پر پٹکا اور اپنے بٹن کھولنے لگا۔ اس نے جانے انجانے میں سردار کی مردانگی کو چیلنج کر دیا تھا، اور وہ انا کا مارا شخص اب اپنی محبت کو بری طرح روننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ماہرہ اس کے ارادے دیکھ ڈر گئی۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھنے لگی، یارم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ سے لگا کر اس پر تشدد شروع کر دیا۔ کہاں جا رہی تھی؟ ابھی تو تمہیں پوری رات اپنی کہی ہوئی باتوں پر پچھتانا ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں اصلی مرد ہوں یا نہیں۔ تمہیں تو وہ جہانی اصل مرد لگتا ہوگا، تمہارا عاشق ہے نا؟ ماہرہ بری طرح بھڑکنے لگی تھی۔ ایسا مت کرو یارم، میری محبت کو دفن مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ میری محبت کی اتنی بڑی سزا مت دو مجھے کہ دوبارہ تمہیں اس نگاہ سے نہ دیکھ پاؤں۔ تم تو وہ تھے ہی نہیں جس سے میں نے محبت کی، تم تو کوئی اور ہی ہو، وہ سسک کر بولی۔ نہ ڈارلنگ، اب تو میں تم پر ایسی مہر لگاؤں گا کہ تم میرے علاوہ کسی کو سوچو گی بھی نہیں، اپنے اس جہان کو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ یارم نے ماہرہ کو بے دردی سے بری طرح جگہ جگہ سے نوچتے ہوئے کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی حالت بدتر کر چکا تھا، چہرے کو چھوڑ کر، تاکہ عفاف کہیں اس کی شکل پر زخم دیکھ پہچان نہ جائے۔ اب تو وہ کبھی اس سے ویسی محبت نہ طلب کر پاتا، اور اب اس کے حصے میں خسارہ کیا آنا تھا، اس سے وہ بہت جلد آگاہ ہونے والا تھا۔ صبح ابراہیم جب اٹھا تو آئلہ زمین پر بیٹھی سرخ لہو رنگ آنکھوں سے یکٹک دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا جو دیوار کو گھورے جا رہی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر ڈریسنگ روم میں تیار ہونے جا چکا تھا، اس کی حالت سے انجان۔
وہ تیار ہو کر باہر آیا اور دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا پیچھے سے دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور سر جھٹک کر ہوں کرتے سامنے کمرے میں اپنے بیٹے یشم کے پاس گیا جو ابھی تک نیند میں سو رہا تھا دوائیوں کے زیر اثر۔ اس نے سوئے ہوئے یشم کو پیار کیا تو پیچھے سے ہی عائشہ آئی تھی جو اسے یہاں دیکھ فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ بولو عائشہ، کچھ کہنا ہے؟ وہ اسے ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے دیکھ اسے بغور دیکھتا ہوا بولا، جی ابراہیم صاحب، میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئلہ بیگم کی کوئی غلطی نہیں تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آپ نے کل جو بھی ہوا اس سب کا حالت کا ذمہ دار انہیں سمجھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی غصے میں ایسا قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے رشتے کو آگے چل کر خراب کرے۔ اس کی بات پر ابراہیم نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور گھرک کر بولا، عائشہ، آپ کو اس کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بدلے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کی طرفداری کریں۔ اب بتائیں کہ اسی نے ہی آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے نا؟ وہ دانت پیس کر بولا تو عائشہ سر پیٹتے پیٹتے رہ گئی۔ ارے ابراہیم صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی یشم کے لیے پرواہ کوئی دکھاوا یا بناوٹ نہیں ہے، وہ تو سچ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ کیسے اس کو اپنی ممتا کے آنچل میں چھپا کے رکھتی ہیں؟ پھر آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ اس سب کی ذمہ دار وہ ہوں گی؟ وہ آپ سے تو لاکھ بیر پال سکتی ہیں مگر اس بچے سے وہ سچ میں پیار کرتی ہیں۔ کل جو بھی ہوا اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ غلطی میری تھی۔ اس کی بات پر ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا تو کیا وہ کچھ غلط کر گیا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی خوف سے۔ کیا مطلب؟ وہ اٹک کر بولا۔ مطلب یہ کہ کل یشم کا اچانک دل کیا سیب کھانے کا۔ میں اس کے پاس بیٹھی پھل کاٹ رہی تھی، جیسے ہی میں چھری وہاں رکھ کر سیب لینے اندر گئی تو یشم نے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر وقت ضائع کیے لمحے میں چھری پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بے دہانی میں پھیر لی تھی، جس کی پھرتی سے آئلہ بی بی بھی اس کو بچا نہیں پائی تھی، اور یہ سب میں نے خود کچن سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی کی سزا کسی بے قصور کو دیں۔ اس کی بات پر ابراہیم پیچھے کو ڈہ گیا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ غصے اور انا میں آ کر غصہ اس کی عقل کو بالکل کھا گیا تھا، اور کل رات اس نے وہ فعل سر انجام دیا تھا جو وہ کبھی مر کر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ لڑکیوں سے تو وہ دور بھاگتا تھا، پھر آئلہ میں کیا کشش تھی جس نے اسے آئلہ کے قریب کر دیا تھا؟ کل رات وہ شدت سے اپنے آپ کو کوسنے لگا تھا کیونکہ وہ اس بے قصور لڑکی کا مجرم تھا جس کی بات سنے بغیر اس نے الزام لگا کر اس کو بری سے بری سزا دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آئلہ والے کمرے سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ اور عائشہ بھاگ کر آئلہ کے کمرے کے باہر گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، مگر چیزیں ٹوٹتی گئیں۔ ابراہیم صاحب کچھ کریں، عائشہ بے چینی سے بولی۔
آئلہ دروازہ کھولو نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ سن رہی ہو میری بات؟ وہ دھاڑ کر بولا، مگر اس نے کچھ نہ سنا۔ ابراہیم دروازے کو پیٹنے کے بعد اب ٹھوکریں مار کر اور دھکے مار کر دروازے کو توڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو دیر ہو چکی تھی۔ آئلہ ٹوٹا ہوا کانچ اپنے ہاتھ پر پھیر چکی تھی۔ خون بھل بھل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بہتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مگر ابراہیم کی جان پر بنائی تھی۔ وہ فوراً لپک کر اس کے پاس آیا تھا اور اس نے آئلہ کو اپنی گود میں بھرا تھا اور باہر لے کر بھاگا تھا۔ عائشہ کو وہ یشم کا خیال رکھنے کا کہتا گھر ہی چھوڑ آیا تھا، جبکہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ کوئی پاگل دیوانہ لگ رہا تھا۔ ہے آئلہ، ویک اپ، سونا مت، ایسا کیوں کیا تم نے؟ پاگل، آخر کیا چاہتی ہو؟ اپنی جان کی دشمن بن بیٹھی ہو۔ اگر لینی ہی تھی تو میری جان لیتی، میں تھا تمہاری اس حالت کا ذمہ دار۔ خود کو زخمی کیوں کیا تم نے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پاگل لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ اتنی فکر تو اسے کبھی اپنی دوسری منگیتر کی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی اسے آئلہ کی جان کی فکر ہو رہی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مائرہ نے تو مجھے اس ایپیسوڈ میں بھی سخت زیادہ، بہت زیادہ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ مطلب اور کتنا انسان محبت میں جھک سکتا ہے اور کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ مائرہ نے تو قسم سے سب کو ہی بیٹ کر دیا ہے۔ ناولز کی دنیا میں جتنی بھی ہیروئنز ہیں نا، ان سب کو مائرہ نے بیٹ کر دیا ہے اپنی جو ہے نا کم ہمتی سے۔ اور اب مجھے مائرہ نا بہت مایوس کرنے لگی ہے۔ اگر ایک دو ایپیسوڈ میں مائرہ نے کوئی اچھے کارکردگی نہیں دکھائی نا تو میں میرا کو لے آؤں گی مائرہ کی جگہ۔ کم سے کم کچھ کر کے تو دکھائے گی۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔